बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा शियान हैदर करार पर इल्मी तौर पर हमले किए जाते रहे हैं और उसमें अक्सर ऐसे सवालात भी हैं कि जिनकी कोई असल नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, कोई मंतिक नहीं है, मगर उसके बावजूद भी जो है वो सिर्फ उम्मत को उलझाने के लिए जो है वो गैर मंतिकी किस्म की जो है गुफ्तगू की जाती है और इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़माने में तारीख गवाह है कि शियान हैदर करार ने अपने मुखालिफिन के दांत खट्टे किए हैं और उनको हर मकाम पर इल्मी शिकस्त से जो है दो चार किया है। इसी तरह आज के इस ज़माने में भी इस्मत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई जा रही हैं, एतराज़ात किए जा रहे हैं और सादल व अवाम को बहकाने की ये कोशिश की जाती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई शख्स भी जो है वो मासूम नहीं हो सकता, यानी गैर अंबिया जो है वो मासूम नहीं हो सकते, उनसे खता मुमकिन है। फैज़ान गिरामी, दर हकीकत ये एतराज़ दो वजूहात की बिना पर है। अव्वलन ये कि या तो कम इल्मी है और सानियन ये कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और उनकी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकाम को नीचे करने के लिए, उनके मकाम को गिराने के लिए जो है इस तरह की साजिश की जाती है और इस तरह के बेबुनियाद किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं और लोगों के दरमियान गुमराही फैलाई जाती है। 1400 बरस से अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में हमारे शिया उलमा ने बेहतरीन और मुदल्लिल जवाब मुखालिफिन को हमेशा उनकी किताबों से दिखाए, मगर जिद और हट दर्मी का कोई मजहब नहीं और कोई इलाज नहीं है। आज के इस जमाने में भी ऐसे नासबी फिक्र के लोग मौजूद हैं कि जो अपनी ज़बान गलीज़ा से जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में ये कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उनसे जो है वो खता हुई थी। और इन तमाम एतराज़ात का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस ज़माने के एक मुहद्दिस आज़म मुहक्किक के दौरां हज़रत आयतुल्लाह अल्लामा आफ्ताब हुसैन जवादी हाफिज़हुल्लाह ने बेहतरीन अंदाज में कुरान और अहदीस की रोशनी में, अहले सुन्नत की कुतब की रिवायात की रोशनी में जो है इसका इल्मी जो है वो जवाब दिया है। और इससे पहले मैं आपको ये बात भी अर्ज करता चलूं कि अल्लामा आफ्ताब हुसैन जवादी हाफिज़हुल्लाह किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लामा आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की ये किताब शिया पर एतराज़ात का इल्मी मुहाकमा अल मारूफ अस्सैफुल बारिक ये मौजूद है, अहले तशय्यो की एक मायानास किताब अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका इल्मी जवाब देने से आज तक मुखालिफिन जो है वो कासिर हैं और जो जवाब बना पाए हैं उसमें भी खूब खयानतें की हैं। वो भी तकरीबन कम पेश 12-13 साल बाद जवाब देने की कोशिश किया तो उसमें भी नाकामी और खूब खयानत से काम लिया गया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसका इल्मी जवाब पेश नहीं किया जा सका। ये लाजवाब किताब भी अल्लामा आफ्ताब हुसैन जवादी साहब हाफिज़हुल्लाह की मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी ही मौजू पर जो है इस्मत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से, गैर अंबिया अलैहिस्सलाम की इस्मत के हवाले से जो है अल्लामा साहब ने बहुत ही मुदल्लिल और जामे गुफ्तगू फरमाई है। तो चलते हैं मौलाना साहब की तरफ और उनकी ये गुफ्तगू, इल्मी गुफ्तगू जो है वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं और आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए और जहां तक हो सके दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।
व अस्हाबिल मुंतखबीन। नाज़रीन व सामईन, आज कल और पहले भी, इससे पहले भी अक्सर ये उलमाए किराम से और अवाम की तरफ से ये सवाल सामने आता है कि कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और हदीस की रूह से आया अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई शख्सियत या शख्सियात दर्जे इस्मत पर फैज़ हो सकती हैं, यानी अंबिया के अलावा कोई हस्ती मासूम हो सकती है या नहीं। आम ये तासुर दिया जाता है कि इस्मत जो है, इस्मत खासा अंबिया है, यानी अंबिया का खासा है, अंबिया के अलावा कोई हस्ती, कोई शख्सियत, कोई इंसान, कोई शख्स मासूम नहीं हो सकता। तो इस हवाले से आइए हम कुरान और हदीस में देखते हैं कि कुरान मजीद क्या कहता है, हमारा आईन और मंशूर आफाकी किताब वो क्या कहती है, और उसके बाद अहदीस क्या कहती हैं। सबसे पहले हम ये कुरान मजीद में साबित करते हैं कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा भी मासूम हो सकता है। और सबसे पहले मैं ये सवाल करता हूँ उन हज़रात से कि जो इस्मत को ख़ास अंबिया तसव्वुर करते हैं, उनसे सवाल करता हूँ कि क्या कुरान और सुन्नत यानी कुरान और हदीस से ये साबित है कि अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं हो सकता। अगर इस सिलसिले में कुरान की आयत पेश कर सकते हैं आप कि अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं हो सकता, या सही हदीस आप पेश कर सकते हैं कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा कोई मासूम नहीं हो सकता। मैं ये बबांग दोहल कहता हूँ कि इसका कोई इस्बात नहीं है। ये चीज़ कोई बंदा ना कुरान और सुन्नत से साबित कर सकता है और ना अहदीस मुबारका से साबित कर सकता है कि अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं हो सकता। जबकि इसके बरअक्स कुरान मजीद में हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा नबिया नहीं है, लेकिन उनकी तहारत, उनकी इस्मत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाई है। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह हस्तफ़ाके व ताहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने आपको बरगुज़ीदा किया है, व ताहरके, और तुम्हें पाकीज़ा बनाया है, वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, और तुम्हें तमाम दुनिया की औरतों पर बरगुज़ीदा किया है। ये अला निसाइल आलमीन से मुराद मुफस्सिरीन ने बिल इत्तिफाक लिखा है कि जनाब मरियम अपने ज़माना की औरतों से अफजल है, क्योंकि अहदीस मुबारका में बिल इत्तिफाक जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सब ख़वातीन से अफजल है। हदीस और शारहीन हदीस ने बिल इत्तिफाक लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सबसे अफजल है। तो बहरहाल यहाँ अल्लाह ताला हज़रत मरियम की इस्मत बयान फरमा रहे हैं, व ताहरा के, और तुम्हें पाकीज़ा बनाया, और व ताहरा के, इससे मुफस्सिरीन ने, ये मेरे सामने तफसीर समरकंदी है, अबुल लैस समरकंदी 4वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मुफस्सिर और फ़कीह हैं। इन्होंने इस आयत के तहत या मरियम इन्नल्लाह हस्तफ़ाके व ताहरा के, ताहरा के माने ये तारीर किए हैं मिनज़्ज़ुनूब वल फ़वाहिश,
یعنی اے مریم اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ بنایا، گناہوں سے پاک اور فواحش سے۔ یہ جناب مریم کی عصمت کی دلیل ہے کہ جناب مریم معصومہ ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، اور نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے حاشیہ کونوی علی البیضاوی اور اس کے بعد تفسیر کشاف، یہ میرے سامنے تفسیر کشاف ہے، کلکتے کی چھپی ہوئی، علامہ جار اللہ زمخشری کی۔ انہوں نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے فَإِنَّهُمَا كَانَا مَعْصُومَيْنِ، یعنی پس حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں معصوم تھے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي صِفَتِهِمَا، اور اسی طرح ہر وہ انسان جو ان دونوں کی صفت میں ہے وہ بھی معصوم ہے، جس میں یہ صفات پائی جائیں۔ اور یہی بات اور بھی مفسرین نے درج کی ہے، اور یہ دلیل ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی نص صریح سے انبیاء کے علاوہ بھی کوئی شخصیت معصوم ہو سکتی ہے۔ اس پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہ تحصیل حاصل ہے کہ میں آپ کے سامنے مفسرین کے اقوال بیان کروں کہ جناب مریم کی عصمت کے بارے میں، تو یہ تحصیل حاصل ہے، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد احادیث میں آتے ہیں۔ احادیث میں جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، انہی کی کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری میں کتاب الاحکام اور کتاب القدر میں، اور اس کے بعد کتاب الاحکام کی 7198 نمبر حدیث ہے۔ ان دو مقامات پہ حدیث موجود ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ تو اس میں خلیفہ کا بھی ذکر ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کی تو شروحات شارحین، یعنی اسی کی شرح میں کتاب القدر باب المعصوم امام بخاری نے قائم کیا ہے۔ اس باب کے ذیل میں حدیث کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی، حافظ ابن حجر اسقلانی اور بخاری کے حاشیے پہ مولانا احمد علی سہارنپوری اور دیگر شارحین نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ انبیاء کے لیے عصمت وجوبی ہے، اور انبیاء کے علاوہ جو بندہ معصوم ہو وہ ہے یعنی جائز ہے، جواز ہے اس کا۔ اسی حدیث کی تشریح میں شارحین نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح میرے سامنے مرقات ہے، مرقات شرح مشکات ملا علی قاری حنفی اسی حدیث کے ذیل میں یہ لکھتے ہیں کہ والمعصوم و من عصمہ اللہ، معصوم وہ ہے جس کو اللہ معصوم رکھے۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں والمعصوم اے من النبی والخلیفۃ، یعنی معصوم کون ہے؟ نبی میں سے، خواہ وہ نبی ہو یا خلیفہ ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ معصوم نبی کے بعد خلیفہ بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ آگے پھر من عصمہ اللہ ہو اے من صاحب شر و قبول کلام ہی، آگے پھر یہ تشریح کرتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والمعصوم اے من النبی والخلیفہ، یعنی معصوم کون ہو سکتا ہے؟ نبی بھی اور خلیفہ بھی۔ اور اسی طرح میرے سامنے یہ لمعات و تنقیح ہے، یہ
शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इन्होंने इसी हदीस की, मिशकात की जो हदीस है, इसी के ज़ैल में ये लिखा है कि वल मासूम मन असमहुल्लाह, असल तो बुखारी की हदीस है, तो इस हदीस के ज़ैल में ये भी लिखते हैं, यानी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, वल मासूम मन असमहुल्लाह इशारतुन इला हालिल अंबियाए औ बाज़िल खुलफा ऐज़न मिम्मन हफ़िज़हुल्लाहु मिन शर्रि शैतान अल मुशारो इलैहिम बिक़ौलिही इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। यानी इशारतुन इला हालिल अंबिया और बाज़िल खुलफा, लिहाजा हुजूर का ये फरमाना वल मासूम मन असमहुल्लाह, ये इशारा है अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हाल की तरफ और बाज़ खुलफा की तरफ भी। ऐज़न मिम्मन हाफिज़हुल्लाह मिन शर्रि शैतान, के जिसे अल्लाह ताला यानी उनको शैतान के शर से हिफाजत फरमाता है, उनकी हिफाजत फरमाता है, उनको महफूज रखता है। अल मुशारो इलैहिम, जिनके बारे में अल्लाह ने अपने इस कौल, अल मुशारो इलैहिम बिक़ौलिही, जिनके बारे में अल्लाह ने अपने इस कौल की तरफ इशारा फरमाया है कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे बंदों पर तेरा बस नहीं चलता। तो इससे पता चला, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की इबारत से भी पता चला कि औ बाज़िल खुलफा, यानी बाज़ खुलफा, यानी इससे साबित होता है कि ऐसे बाज़ खुलफा हैं जो दर्जे इस्मत पर महफूज हैं। इसी तरह बुखारी के शारहीन ने लिखा है कि अंबिया के लिए इस्मत वाजिब है, बाकियों के लिए जवाज़ साबित है। तो लिहाजा इसके अलावा और भी यानी ये साबित किया जा सकता है कि बाकी अंबिया के अलावा बाकी शख्सियात मासूम हो सकती हैं। ये बुखारी की किताबुल आकाम की हदीस नंबर 7198 है, बाब बितानतुल इमाम। उसके बाद किताबुल कद्र की हदीस जो है वो 6611 है। इस हदीस को आप देख लीजिए और फिर बुखारी की शुरुआत भी आप देख लीजिए। लिहाजा पता चला कि अंबिया के अलावा भी यानी कुरान और हदीस से साबित हुआ कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के अलावा भी कुछ शख्सियात मासूम हो सकती हैं। उसके बाद दूसरा सवाल ये होता है कि मैं यानी लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। दूसरा ये है कि इस उम्मत इस्लामिया में, इस उम्मत इस्लामिया में इमामुल अंबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी कोई मासूम है? अब हमने ये साबित करना है कि जिस पर झगड़ा है, जिस पर उलमाए किराम और खवास व अवाम इस पर मुसिर है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा किया गया है कि अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं हो सकता जी, लिहाजा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल-अयाज़ु बिल्लाह ख़ता कर सकती हैं, गुनाह कर सकती हैं, लिहाजा हमारा ये मौक़िफ़ है। और बाज़ ने तो यहाँ तक कहा है, यानी बाज़ उलमा ने यहाँ तक कहा है, यानी मौजूदा दौर के उलमा, कि अंबिया के अलावा किसी को मासूम करार देना कुफ्र है। अल-अयाज़ु बिल्लाह। न इस पर कोई दलील है, न कोई कुरानी आयत है और न हदीस है। कितना सरी और वाज़े जुल्म है। अब ये है कि इधर आइए कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा माजिदा जनाब हुन्ना सलामुल्लाह अलैहा की दुआ कुरान मजीद में मौजूद है, और उस दुआ को अल्लाह ने दर्जा कबूलियत दिया
اور اس دعا کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو اللہ تعالیٰ نے معصوم قرار دیا، ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید میں یہ دعا سورہ آل عمران آیت نمبر 36 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں جناب حنہ سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اور حضرت عمران کی زوجہ محترمہ، ان کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے، انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ جناب مریم کی والدہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی مریم اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جب یہ انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، یعنی حضرت مریم کے رب نے اسے بڑی ہی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا ہے، بڑی ہی قبولیت کے ساتھ، بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا ہے، یعنی فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن۔ سبحان اللہ، حضرت حنہ سلام اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جناب مریم سے شیطان کو دور کیا اور اس کو درجہ عصمت پر فیض کیا۔ تو آئیے، یہ تو جناب مریم کے لیے یعنی تعوذ تھا کہ جو جناب حنہ سلام اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی یعنی پناہ میں دیا۔ تو میرے سامنے یہ تفسیر مظہری ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ اب یہ اسی ہی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ اس دعا سے جناب، یہ تو مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اسی ہی دعا سے جناب مریم جو ہیں وہ معصومہ عصمت کے درجہ پر فیض ہوئی ہیں۔ تو آئیے کہ یہی دعا پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن ہستیوں کے لیے مانگی ہے۔ یہ میرے سامنے تفسیر مظہری ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 42 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 کے تحت لکھتے ہیں کہ قل تو، یعنی میں کہتا ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ حین زوجہا علیہ، بلا شبہ یہ ثابت ہے کہ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کے لیے ارشاد فرمایا، یعنی فاطمہ کے لیے دعا فرمائی، حین زوجہا علیہ، کہ جس وقت یعنی فاطمہ زہرا کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی، اس وقت حضور نے دعا مانگی، اللہم انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں اس کو یعنی فاطمہ زہرا کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہاں کس نے دعا کی؟ حضرت مریم کے لیے، ان کی والدہ ماجدہ جناب حنہ، اور یہاں کون دعا کر رہا ہے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور اس حدیث کی صحت پر حکم قاضی ثناء اللہ لگا رہے ہیں۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں وَقَضَا قَالَ لِعَلِيٍّ حِينَئِذٍ، اسی وقت، اسی طرح
اس وقت حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی دعا مانگی کہ اے میرے رب، میں علی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ فاطمہ کے لیے بھی مانگی اور علی کے لیے بھی مانگی۔ اب اللہ نے جناب مریم کی دعا کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد ان کو معصوم قرار دیا، اور اس کے بعد حضور نبی کریم دعا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کہنا ہی کفر ہے کہ پیغمبر گرامی قدر دعا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ ان کی دعا کو قبول نہ فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے لکھتے ہیں سبحان اللہ، آگے یہ لکھتے ہیں رواہ ابن حبان من حدیث انس، ابن حبان نے حضرت انس سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وَدُعَاهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالقبول من دعائے امرات عمران فارجو عصمتها واولادها من الشیطان وعدم مسہ ایاہم۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں وَدُعَاهُ النبی، اور پیغمبر گرامی قدر کی جو دعا ہے اولا بالقبول من دعا امرات عمران، زوجہ عمران کی دعا سے، دعا کی قبولیت سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبولیت کا یعنی درجہ زیادہ رکھتی ہے، اولا ہے دعا کہ ان کی قبول ہو، یعنی زوجہ عمران کی دعا سے حضور کی دعا کا قبول ہونا زیادہ یعنی اولا ہے کہ حضور کی دعا قبول ہو۔ فَأَرْجُو عِصْمَتَهَا وَأَوْلَادِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، اور لہٰذا میں امید کرتا ہوں فَأَرْجُو عِصْمَتَهَا وَأَوْلَادِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سبحان اللہ اور ان کی اولاد عصمت الہی میں ہے، شیطان سے اور اس کے چھونے سے۔ اب یہ دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما رہے ہیں کہ حضور کی دعا یعنی قبولیت زیادہ ہے زوجہ عمران کی دعا سے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کے لیے دعا فرمائی ہے۔ تو جب ان کی عصمت کے لیے دعا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو درجہ عصمت پر فیض فرما سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ادلہ ہیں وہ حدیث آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو آئیے یہ میرے سامنے یہاں طاہرہ کے لفظ طاہرہ کے دلیل ہے جناب مریم کی عصمت کی۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، یہاں بھی طاہر۔ اور یہ میرے سامنے تفسیر سمرقندی ہے، اس کے صفحہ نمبر 60 پہ یہ ویطہرکم تطہیرا کا معنی لکھتے ہیں علامہ ابو اللیث سمرقندی 4 صدی ہجری کے محدث اور مفسر کہتے ہیں قولہ ویطہرکم تطہیرا یعنی من الاسم والذنوب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو معصوم یعنی پاک کیا ہے، کس سے؟ گناہوں سے اور جرائم سے۔
من الاسم والذنوب، یعنی گناہوں سے اور جرائم سے۔ اس کے بعد یہ تفسیر قشیری ہے، یعنی ابو القاسم قشیری، اور یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، جن کی وفات 465 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ آیت تطہیر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، یہ دیکھیں۔ الرجس یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ الرجس الافعال الخبیثۃ والاخلاق الدنیۃ، یعنی رجس سے مراد کیا ہے؟ خبیث اخلاق خبیثہ، والاخلاق الدنیہ اور گھٹیا اخلاق۔ فل افعال الخبیثہ، تو افعال خبیثہ میں کون آتے ہیں؟ الفوائش ما ظاہر منہا وما بطن، یعنی خواہ وہ ظاہری ہوں فوائش، خواہ وہ باطنی ہوں، وما قلّ وما جلّ، اور خواہ وہ کثیر مقدار میں ہو اور خواہ وہ کم مقدار میں ہو۔ جو بھی فواحش ہیں یعنی وہ افعال خبیثہ ہیں جن سے اہل بیت پاک ہیں۔ والاخلاق الدنیہ، تو اخلاق دنیہ کیا ہیں؟ گھٹیا اخلاق۔ الاہواء والبدع کالبخل والشح وقطع الرحم وقطع الرحم ویرید بہم الاخلاق الکریمۃ کالجود والایثار والسخاء وصلۃ الرحم ویدیم لہم التوفیق والعصمۃ والتسدید، اور یہ یعنی اپنی دائمی طہارت کی وجہ سے یعنی درجہ عصمت پر یعنی فیض ہے۔ یہ انہوں نے پوری عبارت لکھی۔ آگے لکھا وَيُطَهِّرَهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْعُيُوبِ، یعنی یہ پاک ہیں گناہوں سے اور دیگر عیوب سے۔ تو اسی طرح یہ آیت تطہیر جو ہے یہ اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے، اور اہل بیت عمومی اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، فلاں بھی شامل ہے۔ بعض نے تو لکھا ہے الیاذ باللہ کہ پوری امت ہی آل میں شامل ہے۔ لیکن حضور سے پوچھتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے، کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حضور نے چادر کے نیچے جو دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وہامتی وخاصتی، میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں اور خاص ہیں۔ ہامہ کا معنی بھی النہایہ ابن اسیر جزری اور مجمع البحار پٹنی میں جتنی بھی حدیث کی لغت کی کتابیں ہیں انہوں نے ہامہ کا معنی بھی وہی لکھا ہے، خاص اور جو ان کے ہاں یعنی انسان جس انسان کے ہاں مقرب ہوں ان کو یعنی ہامتی بھی لفظ فرمایا، خاصتی بھی فرمایا۔ اور وہ خاصتی کون تھے؟ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے دونوں بیٹے، اور خود حضور تھے۔ ان کو یعنی خاص فرمایا ہے۔ اور جب ایک زوجہ محترمہ نے جناب ام سلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا انک من ازواج النبی، تو ازواج نبی میں سے ہے، لیکن یہ خاص ہیں کہ جن کی طہارت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور حضور نے ان کو خاص کیا ہے کہ میری امت یہ نہ سمجھے کہ یہ معصوم اور پاک سب اہل بیت ہیں، سب نہیں، حضور نے چادر کے نیچے بتا دیا کہ یہ ہے، اور اس دعا میں فرمایا کہ ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی۔ اور وہ اولاد کون ہے اور وہ کون شخصیات ہیں کہ جو جن کے یعنی حق میں یہ دعا حضور کی قبول ہوئی ہے؟ تو اس حوالے سے بہت سے دلائل یعنی دیے جا سکتے ہیں۔
اس کے بعد حدیث ثقلین ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ولن یفترقان حتی یرد علی الحوض. اہل بیت اور قرآن کا ربط اور تعلق ایسے ہے کہ یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، اور جو اہل بیت قرآن کے ساتھ ہو اور قرآن ان کے ساتھ ہو، یہ تو زبردست دلیل ہے ان کی یعنی عصمت کی، اور حضور نبی کریم خود ضمانت دے رہے ہیں ان کی عصمت کی. تو اس کے علاوہ اور بھی دلائل یعنی اس سلسلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں کہ امت محمدیہ میں جو درجہ عصمت پر فیض ہے وہ آپ کے خاص اہل بیت ہیں، یہی اہل بیت ہیں کہ جن کے لیے دعا فرمائی ہے. اور اس کے بعد ائمہ اثنا عشر علیہم السلام، وہ میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ آیا 12 امام معصوم ہیں یا نہیں، آیا ان کی عصمت کا عقیدہ رکھنے والا صرف شیعہ ہی ہیں یا اہل سنت میں سے بھی صوفیاء کرام شامل ہیں اور بڑے بڑے یعنی نامور علماء موجود ہیں اس میں. اب یہ ہے کہ آیا عصمت انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھنا یہ حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے؟ نہیں، خلاف نہیں. یہ میرے سامنے صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی صاحب ہیں. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی کو معصوم قرار دینا کفر ہے، یا ان کو معصوم قرار دینا، انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم قرار دینا نظریہ اہل سنت کے خلاف ہے، وہ انتہائی غلط ہے. اب یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم، شاہ اسماعیل دہلوی شہید، یہ صراط مستقیم کتب خانہ رحیمیہ دیوبند کی ہے میرے سامنے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 43. اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ نہ سمجھنا، غور سے سنیے، یہ نہ سمجھنا کہ باطنی وحی اور حکمت اور وجاہت اور عصمت کو غیر انبیاء کے واسطے ثابت کرنا خلاف سنت اور اختراع بدعت کی جنس سے ہے، یہ نہ سمجھنا. لہذا ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھنے والوں کو خلاف سنت یا خلاف قرآن و حدیث کہنا جہالت ہے، حماقت ہے. اور اس کے علاوہ یہ میرے سامنے حوالہ جات تو بہت سارے ہیں، لیکن میں صرف بطور نمونہ چند یعنی حوالہ جات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ورنہ میری کتابوں کے کم از کم اگر سب میں حوالہ جات پیش کروں تو ان کے لیے تو کئی گھنٹے درکار ہیں. تو یہ میرے سامنے تفہیمات الہیہ، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، یہ ان کی کتاب ہے تفہیمات الہیہ، اور یہ دوسری جلد ہے، طبع یعنی بجنور ہے، طبع بجنور. اس کے صفحہ نمبر 21 پہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَقُولُ لَا رَيْبَ عِنْدَ أَحَدٍ عَامِيًّا أَوْ كَانَ عَالِمًا إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ كَانُوا مَجْبُولِينَ عَلَى الصِّدْقِ وَالْعِفَافِ وَالْوَرْعِ وَالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ قبل النبوت ایضاً. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی خواہ وہ عامی ہو یا عالم ہو، اس میں وہ شک نہیں کر سکتا بندہ، خواہ عالم ہو یا غیر عالم ہو،
کہ ان الانبیاء علیہم السلام کانوا مجبولین علی الصدق والعفاف والورع والاعمال الحسنہ قبل النبوت ایضا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام نبوت سے پہلے سچائی، پاک دامنی، تقوی اور اعمال حسنہ میں جبلی عادت پر ہوتے ہیں، یعنی پیدائشی عادت پر وہ یعنی ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا سِوَى الْأَنْبِيَاءِ علیہم السلام، انبیاء کے علاوہ بھی لوگ یعنی قوم یجبلون علیہا ایضا، یعنی انبیاء کے علاوہ بھی لوگ انہی اوصاف سے متصف ہوتے ہیں۔ جبلی یعنی خصلت ان میں یعنی پائی جاتی ہے، انہی کی، کن کی؟ پاک دامنی، تقوی، سچائی، اعمال حسنہ، یعنی نبی قبل از نبوت، نبی ہونے سے پہلے بھی ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کے علاوہ بھی کچھ شخصیات ہیں کہ جن میں جبلی یہ یعنی خصلت ہوتی ہے ان یعنی اوصاف کی۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْخَصْلَةَ هِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْإِسْمَةِ، اسی خصلت کا نام ہی عصمت ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 22 پہ لکھتے ہیں وَإِذَا تَمَّتِ الْإِسْمَةُ كَانَتْ أَفَاعِيلُهُ كُلُّهَا حَقَّةٌ، کہ جب یعنی عصمت مکمل ہو جاتی ہے، یعنی جب عصمت مکمل ہو جائے، کانت افعیلھا کلھا حقۃ، تو اس کے تمام افعال حق ہوتے ہیں۔ لا اقول انہا تطابق الحق، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے تمام افعال حق کے مطابق ہوتے ہیں، بل ہی الحق بعینھا، بلکہ وہ افعال صرف حق ہی نہیں ہوتے بلکہ عین حق ہوتے ہیں۔ بل الحق امر ینعکس من تلک الافاعیل کالضوء من الشمس۔ آگے بات سمجھنے والی ہے، فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ أَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث دعا اللہ تعالی لعلی، حضرت علی کے لیے جب یعنی دعا فرمائی پیغمبر گرامی قدر نے تو کیا فرمایا؟ اللہم آدر الحق معہ حیث دار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو، ولم یقل آدرہ حیث دار الحق، ایسے نہیں کہا کہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہو۔ اور اس کے بعد خلاصہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ صفحہ نمبر 14 پہ انہوں نے کیا کہا ہے، یہ غالباً صفحہ نمبر 14 پہ انہوں نے وہ شخصیات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ یعنی شخصیات کون ہیں کہ جو درجہ عصمت پر فیض ہے۔ کہتے ہیں وارث حضرت ہم بسے قسم منقسمات، یعنی 3 قسموں پر حضور کے جو وارث ہیں وہ ہوتے ہیں۔ وراثتہ الذین اخذوا الحکمۃ والعصمۃ والکتبیۃ الباطنیۃ ہم اہل بیتہ و خاصتی، اور جو حکمت، عصمت، والکتبیہ اور باطنی کتب، وہ کون ہے؟ ہم اہل بیتہ، وہ آپ کے اہل بیت ہیں، وخاصتہ، اور وہ خاص ہیں، خاص اہل بیت ہیں۔ اور حضور نے دعا بھی فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی عامتی و خاصتی، بھلے یہی میرے اہل بیت۔ اور یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، باقی کتابوں میں موجود ہے، عامتی و خاصتی کے الفاظ فرمائے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے نشاندہی بھی کر دی ہے کہ وہ یہی ہستیاں ہیں اور وہ اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد یہ میرے سامنے حوالہ جات تو بہت ہیں، میں یعنی سب کو بیان نہیں کرتا،
یہ امام عبد الوہاب شعرانی کہ جن کا انتقال 973 ہجری میں ہوا ہے، اور صوفیاء میں یعنی اکابر صوفیاء میں ان کا شمار ہے، یہ صفحہ نمبر 20 پہ حضرت امام مہدی کی عصمت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ میں پوری یعنی عبارت نہیں پڑھوں گا کیونکہ گفتگو طویل ہو رہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خاتم الولایت المحمدیہ وہو المہدی، یعنی خاتم ولایہ محمدیہ کون ہے؟ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام ہے، اور وہ درجہ عصمت پر فیض ہیں۔ لا یتصف بہا، یعنی مرتبہ عصمت سے کوئی متصف نہیں ہوتا، الا نبی او خلیفۃ اللہ، یعنی یا نبی معصوم ہوگا یا اللہ کا خلیفہ معصوم ہوگا۔ وقد قیلا لے ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گیا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ، قال لست بخلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، انما انا خلیفۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں۔ وخلیفۃ اللہ هو المہدی علیہ السلام، اللہ کا خلیفہ تو مہدی ہے۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی یہ اپنی کتاب منہ المنہ فی التلبس بالسنہ صفحہ نمبر 20 ہے، اور ناشر دار الکتب العلمیہ ہے، اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے بعد جو خاتم ولایت محمدیہ مہدی ہیں اور وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور معصوم یا نبی ہو سکتا ہے یا اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے، جو اللہ کا خلیفہ نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے۔ بخاری اور بخاری کی شروحات میں بھی، اور باقی مرقات، لمعات و تنقی، ان میں بھی موجود ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی ایسے خلفاء ہیں جو درجہ عصمت پر فیض ہے۔ اور امام عبد الوہاب شعرانی فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ جو خلیفہ ہے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، خلیفۃ اللہ امام مہدی ہیں، اور لہٰذا لکھتے ہیں مہدی درجہ عصمت پر فیض ہے کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو میرے دوستو، اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے اب کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں بس مختصر یعنی بیان کرتا ہوں کہ کن سنی اکابر نے ائمہ اہل بیت کو معصوم کہا ہے۔ یہ میرے سامنے یہ تحفہ ابراہیمیہ مولانا حسین علی و بچنا والے علماء یعنی دیوبند، خواہ یعنی ان کا تعلق مماتیوں سے ہو یا حیاتیوں سے ہو، سب یعنی ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں۔ اس کا ترجمہ مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب نے کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 202 پہ یہ جو انہوں نے سلاسل لکھے ہیں اس میں سلسلہ شطاریہ ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں نمبر 4 پہ، الہی بحرمت امام معصوم حضرت امام زین العابدین، اور اس کے بعد یہ بہت بڑے صوبہ سرحد، آج کل دوسرے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے صوبے کو، تو صوبہ سرحد کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا تھوڑا عرصہ پہلے یعنی انتقال ہو چکا ہے۔ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا پیر محمد چشتی، جو محتمم ہے دارالعلوم جامعہ غوثیہ معینیہ بیرون یکا توت پشاور، ان سے سوال ہوا کہ چہاردہ معصومین کے حوالے سے۔ اب سنیے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے محی الدین ابن عربی کی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، امام عبد الوہاب شعرانی کی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، انتہائی بزرگ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے، باقی رہا یہ ان کے
الرسائل والمسائل 3 جلدوں میں ان کی منظر عام پر آئی ہے، اور یہ محلہ جنگی قصہ خانی پشاور سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 37 پہ یہ لکھتے ہیں، لمبی عبارت میں نہیں پڑھوں گا، بس یہ صرف ان کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ باقی رہا یہ تصور کہ 14 معصومین کے مظہر و مصداق کون حضرات ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام قابل ذکر مذاہب کے مطابق اس سلسلہ کی اولین اور معصوم علی الاطلاق ذات اقدس نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ازاں بعد حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہے۔ بعد ازاں بے ترتیب ان کے دونوں شہزادے حضرت حسن مجتبی اور ابو عبداللہ الحسین ہیں۔ ان کے بعد حضرت امام حسین کے شہزادے زین العابدین علی ابن الحسین ہیں۔ ان کے بعد ان کے شہزادے امام محمد باقر ہیں۔ ان کے بعد ان کے شہزادے امام جعفر صادق ہیں، حتیٰ کہ آخر تک لکھتے ہیں ان کے شہزادے امام حسن عسکری ہیں۔ ان کے بعد حضرت الامام المہدی المنتظر ہیں، جو اہل سنت کے مطابق ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور امام مہدی کی عصمت پر محی الدین ابن عربی نے بھی ان کو معصوم لکھا ہے۔ اور اس کے بعد امام مہدی پر بلکہ 12 اماموں کو، یہ میرے سامنے دراسات اللبیب ملا معین ٹھٹوی، اور ان کا انتقال 1160 ہجری میں ہوا، اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے مکتوبات میں ان کو ایسے القاب سے یاد کیا ہے، اتنے القاب سے یاد کیا ہے کہ ان کے مکتوبات پڑھ کر بندہ یعنی یقین کر لیتا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم تھے ان کی نظر میں، ملا معین ٹھٹوی۔ اور ان کی توثیقات بھی موجود ہیں میرے پاس، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ انہوں نے دراسات اللبیب میرے سامنے یہ موجود ہے، مطبع دارالسلطنت لاہور، اور یہ غالباً 1284 ہجری میں لاہور سے چھپی تھی۔ اس کے بعد تحقیق کے ساتھ حیدرآباد سندھ سے ادبی بورڈ نے اس کو 1960 میں مولانا عبدالرشید نعمانی مرحوم کے حواشی کے ساتھ چھاپا ہے، وہ بھی نسخہ میری لائبریری میں موجود ہے۔ ان میں انہوں نے باقاعدہ وہ یعنی عبارت لکھی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا بھی معصومہ ہیں اور امام مہدی بھی معصوم ہیں۔ اور انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے صفحہ نمبر 209 پہ، یہاں تک لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا مسئلہ فدق میں حق بجانب تھی۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اب کیونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے، یہ میرے سامنے مجموعہ صلوات الرسول ہے۔ یہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبد الرحمن چھوروی رحمہ اللہ، یہ ان کے مجموعہ صلوات الرسول 5 جلدوں میں چھپی ہے، 5 جلدوں میں۔ اصل یہ 2 جلدوں میں چھپی ہے، جس کے یعنی غالباً 30 پارے ہیں عربی میں، وہ بھی میرے پاس یعنی موجود ہے اصل۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں چھپی اور اس کا ترجمہ مولانا اشرف سیالوی صاحب نے کیا ہے۔ مولانا اشرف سیالوی صاحب نے مقدمہ اس کا یعنی اچھے الفاظ میں لکھا ہے، اور ان کی حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی کی انتہائی تعریف کی ہے، اور ان کے حالات بھی لکھے ہیں، تو لہٰذا یہ مقدمہ ہے۔ اور انہوں نے کیا یعنی لکھا ہے، یہ میرے سامنے ہے، اس کی یعنی مہر لگی ہوئی ہے دارالعلوم رحمانیہ ہری پور کی۔ تو میں وہاں جب دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور میں گیا تو میں ناظم سے ملا۔ ناظم سے میں نے اس کتاب کا مطالبہ کیا کہ اگر یہ اس کے یعنی نسخے ترجمے والے پڑھے ہیں تو مجھے دے دیں۔ میں نے خرید لیے، اور یہ میں نے
رسید حاصل کی ہے، یہ رسید آپ کے سامنے ہے۔ تو میں نے ناظم سے پوچھا کہ اس کتاب کا ترجمہ کس نے کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بہت سارے نامور علماء کو دیا، لیکن انہوں نے پڑھنے کے بعد واپس کر دی کہ یہ تو بڑی دقیق کتاب ہے اور ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب کو دیا، انہوں نے پھر اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا۔ تو میں نے کہا، میں نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب نے حضرت سے کوئی اختلاف کیا ہے، یعنی حاشیے پہ اپنی رائے بھی دی ہے؟ تو کہتے ہیں جی میں نے مولانا سے پوچھا کہ ترجمہ کرتے وقت آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہیں کو حاشیہ آرائی کی ہے؟ فرمانے لگے میری کیا یعنی جرت ہے، میں جسارت کروں، میری کیا جرت ہے کہ میں یعنی حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی نظریے کی مخالفت کروں اور ان کے ارشاد کے خلاف میں اپنی رائے دوں، میری یعنی ہمت کہاں ہے؟ انہوں نے یہ صفحہ نمبر 20، یہ آپ آئیے، پارہ نمبر 25 ہے، الجزء الخامس والعشرون، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے وَبِحَقِّ ابی بکر الصدیق و عمر ابن الخطاب و عثمان ابن العفان و علی ابن ابی طالب و سیدنا ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین و سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم و اسنا عشر اماما و اربع عشر معصوما صلوات اللہ و سلامہ و رضوانہ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد صفحہ نمبر یہ 34 پہ لکھا وَبِحَقِّ الحسن وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَالْحُسَيْنُ وَأَنْتَ قَدِيمُ الْإِحْسَانِ وَبِحَقِّ تِسْعَةِ الْمَعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ آیا کسی عالم کی جرت ہے کہ ان شخصیات کو جنہوں نے بھی لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ملا معین ٹھٹوی، خواجہ عبد الرحمن چھوروی، علامہ پیر محمد چشتی، امام عبد الوہاب شارانی، اس کے علاوہ یعنی بڑے بڑے اکابرین کہ جنہوں نے ائمہ اہل بیت کو معصوم لکھا ہے، ان کو یعنی سنیت سے خارج کرے؟ کسی میں حکمت ہے، کسی میں ہمت ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ صرف شیعہ کا نظریہ نہیں، ائمہ اہل بیت بشمول سیدہ فاطمہ زہرا جو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے یعنی پیر اور بڑے بڑے گدی نشین اور ان کے علاوہ باقی یعنی مولوی صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیدہ فاطمہ زہرا تو معصومہ نہیں ہیں، لہٰذا عصمت جو ہے وہ خاص ہے، انبیاء ہے، خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی میں پایا جائے اور اس کے غیر میں نہ پایا جائے، لیکن عصمت جو ہے بڑے بڑے اکابرین، اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس 60 محدثین، 60 علماء کے یعنی حوالہ جات موجود ہیں کہ جنہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو بشمول سیدہ فاطمہ زہرا کو معصوم کہا ہے، اور وہ معصوم رکھنے کا یعنی معصوم، ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو لہذا پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بھی معصوم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں کہ اور بھی میں یعنی پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لہذا انہی ہی الفاظ پر اسی ہی گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔